औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार कैपिटल टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त टॉप ट्रेंड स्टोरीज का जो शुमार हो रहा है वो ऐशा इकराम की स्टोरी का बड़ा एक खुला डुला करके उसको एक्सपोज किया जा रहा है। कि एक्सपोज किया जा रहा है तो कहीं उसके हक में बड़ा मीडिया इस टाइम चिलचिला उठा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी इसके उसे बहस छिड़ गई है। इसी ही टॉपिक लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं उनके साथ हैं हमारे साथ मियां सुहेल अहमद, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ अफ्रीका। उनके साथ ही अब्बास चदर साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर कानूनदान हैं। इनसे अपने प्रोग्राम के बारे में और इनके कानूनी राय भी लेंगे, इसके पूरे वाकया के ऊपर उनका कानून क्या कहते हैं। नाज़रीन, अच्छी खासी लानतों का जो रुख था वो अशरफ गनी की तरफ था। एक टिकटॉक स्टार ऐशा इकराम जो कि एक नर्स है, उसने अपने एक पार्टनर वीडियो के साथ मिलकर एक वीडियो बनाने के लिए मीनारे पाकिस्तान का रास्ता चूज किया और वहां जाके उन्होंने वीडियो शूट की और वहां जाके उन्होंने ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वहां पे आवाम में जाकर फ्लाइंग किसिंग जो थी वो की वहां पे, और इश्तहाल आया वहां पे उन्होंने बदतमीजी की। वो भी एक अलग सीन है। तो मैं ये कह रहा था अच्छी खासी जो लानतें थी वो अशरफ गनी की तरफ चल रही थी, पूरा मीडिया था, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसकी तरफ था। तो इस नाम निहाद टिकटॉकर ने बिल्कुल, मैं उसको झूठा सलाम पेश करता हूं, उसने ये सारा रुख अपनी तरफ कर लिया। ऐशा इकराम के बारे में ये है कि वो एक नर्स है, पंजाब कार्डियोलॉजी में इसके ऊपर पहले भी टिकटॉक जैसी वीडियो बनाने के ऊपर पहले भी इसको शोकाज नोटिस हो चुके हैं। रैम्बो के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि रैम्बो को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रात ज़राए के मुताबिक पुलिस ने ऐशा इकराम को भी तहवील में ले लिया था। इसी हवाले से हमारे साथ मियां सुहेल अहमद साहब मौजूद हैं। मियां साहब, पूरा वाकया आपने देखा, एक पूरी प्लानिंग लगत नजर आती है जिसके ऊपर अभी तक किसी मीडिया ने कोई इसके ऊपर अभी पुश पर्दा नहीं उठाया। तो इस सारे वाकये को आपने देखा है, कैसे हो गया, क्या प्लानिंग लगती है इस लड़की के, क्या जहन में था कि ऐसी वीडियो बनाऊंगी तो क्या फेमस होने के चक्कर में है या पाकिस्तान को ब्लेम उसके ऊपर बदनामी करने चक्कर में है, कहीं बाहर नेशनलिटी हासिल करने के चक्कर है। आपका बड़ा एक ग्रिप है सहाफत के ऊपर और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं आप, तो आपका क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गौहर साहब। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वतन अजीज पाकिस्तान मेरे लिए सबसे पहले प्योरिटी है। इस सारे वाक़े में तमाम पोस्टें, जितना भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी की गई है, स्पेशली हमारे चंद साफ़ी बरादरी भी ऐसी है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे कि सैयद अली हैदर साहब ने कल बैठ के मर्दों के खिलाफ इतना कहा, जी मुझे लानत है ऐसे मर्द होने पे, मुझे शर्मिंदा हूं मैं ऐसे मर्द होने पे, मुझे फलां है, मुझे ढींग है। मेरा उनसे एक सवाल है कि जी हजरत अली का कौल है, जब तक आप टू साइडेड से सुनवाई नहीं करते, सुनते कुछ नहीं है, तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं। कल वो बैठ के सोशल मीडिया पे इस तरह की एक्टिविटी और बिहेव इस तरह का किया जैसे माशाल्लाह उनको गवर्नमेंट ने जज लगा दिया और वहां पे बैठ के और मर्दों के मुतालिक बोल दिया, जी मुझे शर्म आ रही है अपनी दो बेटियों से। भी ठीक है, आपके घर में माए बहने हैं, बेटियां हैं आपके, मैं भी बहनों वाला हूँ, मेरी भी बेटियां हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। अब मैं मिसाल देता हूँ, अपने घर से देता हूँ। फर्ज करें मेरी बहन या बेटी बाहर निकल के ग्राउंड में जाके ऐसे फ्लाइंग किसे करें और मैं क्या उसको डिफेंड करूंगा? सबसे पहले तो आप उसको डिफेंड कर रहे हैं उस औरत को, बजाय इसके ये कहने के कि इस औरत ने अपनी इज्जत, जो इस्लाम जिस चीज का हमें सबक देता है, मादरे मिल्लत, मेरा मतलब इतनी बड़ी हस्तियां हमारे पास रोल ऑफ मॉडल है। हजरत फातिमा ज़हरा का एक बाल नंगा हुआ था तो पूरा वक्त की वो समा थम गया था। मेरा मतलब है ये बाहर निकल के और यहाँ पे वो ऐश्वर्या राय बन के बैठ गई है और फ्लाइंग किसे कर रही है और वेलकम कर रही है। फ्लाइंग किस का क्या मतलब है? सबको पता है, सोशल मीडिया पे जितने लोग बैठे हैं, फ्लाइंग किसको की जाती है? एक तो पहले वो, मैं जिसको क्या उसका नाम है, वो जो जॉन है वो बनने निकला हुआ है, वो उसके लिए मैं पुराना लफ्ज तो बहुत पुराना हो गया ना, नया लफ्ज जो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा वो सिलेंडर है। ये सुसाइड बम्बर है टिकटॉकर्स बेसिकली, जो हमारे मुल्क की बका को, हमारे मुल्क के वकार को नीचे गिराने के लिए इस तरह की साजिशों का हिस्सा बनते हैं। और मुझे 100% यकीन है इसकी सुनवाई करने के बाद
یہ پتہ لگے گا اس کے پیچھے یہ سازش کی گئی ہے. اور اس میں جو سلنڈر صاحب اس کے جو ریمبو صاحب ہے, وہ جو جس کو چارج کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں ماشاءاللہ ٹک ٹاک پہ ان کی ویڈیوز دیکھیں, جو دعویٰ کرتی ہے کہ جی میں اس وطن عزیز کی بیٹی ہوں. مجھے بتائیں یہ سبق دیتا ہے ہمیں اسلام کہ آپ باہر نکل کے اپنی چادر بھی اتاریں اور کپڑے پہن کے یہ دعویٰ کریں جی میں اس وطن کی بیٹی ہوں. خان صاحب نے ان کو بولا تھا کہ بھی جائیں اس طرح کے کپڑے, یہ خود انہوں نے دعوت دی ہے. دعوت دینے کے بعد ان کو بلایا ہے, ان کو کہا کہ جی آئیں, اور یہ پری پلانڈ تھا. اس کا یہ جو جان نیبو جو سلنڈر صاحب ہے جو گیس لیے پھرتے ہیں اقبال پارک میں, کبھی اس طرح کے پارکوں میں یہ سلنڈر اس طرح کے جاتے رہے تو اس طرح کی آگ پھیلے گی, پورے معاشرے میں پھیلے گی. اور یہ آنے والے وقت میں ہمارے, یہ آج پہلا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے جو سلنڈر ہے نا پہلے بھی پارکوں میں جاتے ہیں, اور یہ اپنی وقار اور عزت کو اس طرح کا کر کے. مجھے یہ مثال, میں گوھر صاحب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ جو عورت نے دعویٰ کیا جی مادر ملت کا میں جی اس قوم کی بیٹی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ اس عورت نے گھر بار چھوڑا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ اپنی والدہ کی نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. یہ اس کا یار ہے, یہ اس کا دوست ہے. لیٹسٹ رپورٹ اس کے بارے میں کوئی یعنی کسی قسم کی کوئی خبر بغیر ویریفیکیشن ہر بندے نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک ہی آواز اٹھائی ہے جی عورت مظلوم ہے, عورت کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اپنے ملک کی وقار بقا کو انہوں نے پورے آل اوور ورلڈ, پورے میڈیا پہ ہر جگہ پہ اس کو سب نے ہمدردیاں دی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ سب سے پہلے انگلی اس کی طرف اٹھنی چاہیے. ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, گور صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں, جب ایکشن کیا گیا تو ریئیکشن تو آئے گا نا. میں یہ نہیں کہتا ان 400 لڑکوں نے اچھا کیا ہے یا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بات کا میٹر ہے. پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ پارک میں پہلے ان کو دعوت دی ہے, دعوت دے کے بلایا گیا باقاعدہ. اگر یہ انہوں نے اس طرح کی حرکات کرنی تھی تو ان کا کیا گھر چھوٹا پڑ گیا تھا یہ سلنڈر صاحب کا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ گھر میں بلاتے اپنے فین کو, باری باری ان سے ملاقات کراتے, جفیاں ڈلواتے, سارا کچھ جو ادھر ہوا یہ گھر میں بیٹھ کے کر لیتے. پارکوں میں جا کے اس طرح کے تماشے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی 14 اگست والے دن کرنے کا مقاصد کچھ اور ہے, اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مرد ہونے پہ شرمندگی, ہمیں فلاں ٹھیک ہے. میں فخر کرتا ہوں, میں اس لیے فخر کرتا ہوں, اس دن کی فوٹیج نکال کے دیکھیں, وہاں پہ ایک فیملی نہیں گئی, وہاں پہ ہزاروں فیملیز گئی ہیں, ہزاروں بھائی گئے ہیں, ہزاروں باپ بیٹیوں کے ساتھ گئے ہیں. ان کے ساتھ کیوں نہیں رکوا ہوا؟ اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود ویلکم کیا ہے, اس نے خود وہ سیکس اپیل کی ہے جس کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں. اور پھر عوام, میں کہتا ہوں ہر معاشرے میں, یہ آل اوور ورلڈ ہے, یہ نہیں کہ ہمارے پاکستان میں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ ریپ کیسز امریکہ میں ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ انڈیا جو باتیں کر رہا ہے سب سے زیادہ کیسز وہاں پہ ہو رہے ہیں. جتنا شباب سب سے زیادہ سستا وہاں پہ ہے, بک رہا ہے. اور یہ لوگ, ان لوگوں کو کسی نے یوز کیا, استعمال کیا سستی شہرت کے. یہ آگے ادھر خود کہہ رہے ہیں جی آئے تو فلاں تو ڈینگے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ اپنی گھر کی حفاظت نہیں کر سکی میڈم جی, جو کیا عائشہ اکرم ان کا نام ہے, یہ اپنی ماں کی نہیں بن سکی. دھرتی ماں تو بڑی دور کی بات ہے, یہ کس دھرتی کی بات کر رہی ہے؟ آپ کو لیٹسٹ رپورٹ کا پتا ہے کہ جو رات کو ایک نجی ٹی وی کو اس نے انٹرویو دیا ہے کہ ریمبو تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے. چھوٹا بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ گوھر صاحب ان کے ٹک ٹاکس نکال کے دیکھیں اور اس کے اوپر اس کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے تو نہیں بھیجا گیا کہ آپ اس کو چھوٹا بھائی قرار دیں؟ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا, ریزن. کہتے ہیں نا مشکل میں وقت میں گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے. یہ وہی سچویشن ہے. آپ اس کی ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں, جان میں نے یہ سوٹ لینا ہے, اور وہ جو سلنڈر ہے وہ کہہ رہا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور وہ اس کا جو اشارہ دیکھیں باعث شرمندگی ہے جس طرح وہ اس کو چارج کر رہی ہے. یہ ہماری آنے والی نسلوں کو میسج دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح کیا جائے گا, اس طرح سے کریں گے تو یہ گھر ملے گا, اس طرح سے کریں گے تو سوٹ ملے گا. یہ میسج دے رہے ہیں. یہ سوسائڈ بمبر ہے. گور صاحب ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. یہ گورنمنٹ کو بڑا سخت ایکشن لینا پڑے گا. اب یہ وہاں پہ جا کے یہ اس طرح کے کام کریں گے تو بڑے آرام سے گھر بیٹھ کے کہیں گے جی وہ آرمی چیف سے اپیل کر رہے ہیں. بھی ہماری آرمی کو اور کوئی کام نہیں ہے. کسی کی شلوار اتر گئی جو آرمی کو بلا لو, کسی کا دوپٹہ اتر گیا. مجھے یہ بتائیں, سوسائڈ بمبر آج آپ آن دی ریکارڈ, یہ بات آپ کو بھی پتا ہوگی کہ سوسائڈ بمبر ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی ڈیوائس ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی, اس کو پکڑ ہی نہیں سکتی. یہ بالکل وہی ہے. اس کو کیسے پکڑیں گے کیونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے. اب آئی جی کا اس میں کیا قصور ہے؟ آئی جی کو پتا تھا اس میں جا کے وہاں پہ یہ حرکتیں کرنی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کچھ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. FIR ہوگی 988/21 مقدمہ نمبری اس کا. اس میں ایک چیز اور ایڈ ہے, وہ لڑکی 14 اگست, میں پچھلے پروگرام سے پہلے
چدر صاحب سے بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا، یہ تیسرا میری آنکھوں کے سامنے 14 اگست ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے جو خواتین کی ہراسگی کے حوالے سے ہوتا ہے. پچھلے سال مال روڈ کے اوپر ایک خاتون جو کہ بائک پہ جا رہی تھی، اس بائک کے ایک ہلڑ باز نے وہاں پہ آ کے اس کے ساتھ فاحش حرکت کی، اور اس 14 اگست کے اوپر یہ خاتون سامنے آ رہی ہے. آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ہمارے اس ایک خاص اسپیشل ڈے 14 اگست کے انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، پوری دنیا کی فوکس ہم ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ اس کو سبوتاج کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش ہوتی ہے، کوئی اس کی بیرونی قوتیں بھی اس میں شامل؟ میں بتاتا ہوں گور صاحب، پچھلا جو واقعہ جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہ میں نے دیکھا تھا. وہ میں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ روٹین میٹر ہے، جیسے وہ رش میں اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے فیملیز کے بھی لڑکے شامل ہیں، کچھ غلط قسم کے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی حرکات کر دیتے. لیکن 14 اگست میں خود ایک چیز دعوت دی گئی ہے، اور باقاعدہ آن دی ریکارڈ ہے وہاں کا جو ہے نا، وہ کیا سیکورٹی گارڈ ہے، اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کو ایک بار ہم نے باہر نکال دیا تھا، یہ اس کے بعد دوبارہ آئی ہے، اس کو فورس کیا گیا ہے. وہ سلنڈر صاحب کی ساری کوششیں اس میں شامل ہیں. یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا وقوع ہو جس سے پورے آل اوور ورلڈ پاکستان کی ساکھ کو ایک طرف دیکھے نا. بھارت ہماری وہاں پہ ماں بہنوں اور ان بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ہمارے خان صاحب جنہوں نے پورے آل اوور ورلڈ پہ جتنی اچھا، میرا مطلب ہے رہنمائی کی ہے، جس طرح انہوں نے سپیچ کی ہے اقوام متحدہ میں، انہوں نے ڈیفینڈ کیا پاکستان کے وقار کو، آج تک اس کی مثال ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں یہ وقوعے ادھر ہونے لگ پڑے تو انڈیا میڈیا کس طرح پیچھے پڑ گیا، اور ہمارے یہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے یوں آن کیا، بٹن دبایا، جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ فلاں فلاں، یہ ہو گیا لڑکی کے ساتھ، یہ ہو گیا لڑکی کے ساتھ. وہ بھائی ون سائیڈڈ سن لیا. مجھے یہ میرا ایک ہی سوال ہے، بھی جب وہ پہلے کر رہی تھی تب تم لوگ کدھر تھے؟ جب اس نے کیا پہلے اس کو غلط کہو، پھر اگلی طرف آؤ. سیڑھی نیچے سے چڑھتی ہے، یہ اگلا سٹیپ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو یہ بات نہیں. ٹونی بلیئر کی بیٹی ہے، دیکھیں جی، جن قوموں نے انصاف عدل کرنا تھا نا بھجن گور صاحب، ٹونی بلیئر کی بیٹی ڈرنک کر کے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کو روڈ سے پکڑ دیا گیا. پکڑنے کے بعد اس کو تھانے لے جایا گیا. وہاں لے جانے کے بعد اس کی صبح بیل ہوئی. جو پروسیس ہے قانون کا اس طریقے سے. اب مجھے بتایا اس کے لیے کیوں نہیں سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائے گی؟ اس کے ہمدرد کدھر تھے؟ اس کے فین کدھر تھے؟ ووٹ کے کیوں نہیں کہا کہ جی ٹونی بلیئر کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس کو پکڑ دیا، یہ کر دیا. وہاں یہاں پہ یہ خود فلائنگ کسے کر رہی ہے، اور یہاں پہ ساری انسانی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئی ہے. اب میرا مطلب ان کے ساتھ جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، اس کو ایک بڑا سا برانڈ بنا دیں گے. اس کے بعد وہ جان ریمبو اور سلنڈر صاحب جو پارکوں میں لے کے گیس بھروانے نکلتے ہیں اور دھماکے کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ اپلائی کریں گے امیگریشن، اور اس کے بعد یہ یہاں سے کہیں باہر جائیں گے اور باہر جا کے پاکستان کا نام بہت اچھا روشن کر دیں گے. آپ بڑا ماشاء اللہ سمجھدار، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. چلتے ہیں اسی سٹوری کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہے عباس چدر صاحب. عباس چدر صاحب، ساری سٹوری آپ کے سامنے ہے. دفعہ جو میرے خیال میں لگی ہے اس دفعہ 354A کے تحت جو مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لاریڈا تھانہ میں، اور سٹوری بھی آپ نے دیکھی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اس کے اوپر جن لوگوں کے نام آئے، میرے ابھی تک ذرائع کے مطابق 25 کے قریب لوگوں کو گرفتاریاں وہ سامنے آئی ہیں. 400 کے قریب وہاں پہ ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. اب یہ کیا 400 لوگوں کے اوپر جو ہے 354A کے تحت مقدمہ لگے گا؟ ان لوگوں کے کیا یہ کتنی ڈیپتھ ہے اس ایفنس کے ساتھ، کتنا مضبوط کیس ہے؟ اور خاتون نے ایک فلائنگ کسنگ کی ہے. بیسیکلی یہ ایک خود اس نے ہراسمنٹ کی طرف خود اشارہ کیا ہے. مردوں کی بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ بہتر قانون کے ساتھ جانتے ہیں. تو اس کیس کا کیا پروسیجر ہوگا، کیا اس کا لاہ عمل ہوگا، اور اس کے اوپر مزید کتنی کارروائیاں ہوگی؟ اچھا گور صاحب، میں بیفور ٹو پروسیڈ فردر میں آپ کو اس میں ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ مرد اور عورت کے درمیان جنگ کا نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ مرد کے استحصال کا معاملہ بھی نہیں ہے کہ جو عورتوں کے متعلق ایک امیج کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں، کہ جی شاید یہاں پہ عورتوں کا استحصال ہوتا ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ انفیکٹ ایک ایسے موب کا بھی نہیں ہے جو انٹینشنلی کسی بندے کو یا کسی عورت کو اغوا کرنے کے لیے اکٹھا ہوا اور اس نے اس عورت کو اغوا کیا، اس کے بعد اس کو پبلک کے سامنے اس کو ننگا کیا. یہ وہ والا معاملہ بھی نہیں ہے. معاملہ اس طرح ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی مین
میں اپنی ایز اے لائر کمیونٹی اور باقی ہماری صحافی کمیونٹی تمام معاشرہ جو ہے وہ ہماری خواتین کے ہم محافظ ہیں، چاہے ہماری بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے ہماری بیوی ہے، چاہے کوئی ہمارا کچھ جاننے والی بھی ہماری بچی ہے، بہنوں کی طرح سب. تو اس لیے یہ قطعاً طور پہ غلط کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. اب آ جائیں اس کی قانونی حیثیت کے متعلق. دیکھیں قانونی طور کے اوپر یہ ایف آئی آر جو ہے، یہ اس کی مدیت جو ہے، یہ اس بی بی کا عائشہ جو اکرم ہے وہ اس میں کمپلینٹ بنی ہے، اور اس کے ورشن کے مطابق بھی وہ کہتی ہے کہ میں اقبال پارک میں جب گئی ہوں تو وہاں 400 کے لگ بھگ لوگوں نے 300/400 لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے ہوا میں اچھالتے رہے، اور اس کے بعد جو تھی وہ انہوں نے میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے اور مجھے ننگا بھی کر دیا. اب یہاں سے پہلی والی بات وہ نہیں بتا رہی، کیونکہ ایف آئی آر ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ تمام فیکٹس کو بیان کریں. پہلا فیکٹ اس کے اندر یہ تھا کہ ایز پر اویلیبل سورسز اور جو اس وقت انفارمیشن ہے اس کے مطابق پہلا سٹیپ اس کا یہ تھا کہ یہ جو ٹک ٹاکر لیڈی ہے یہ اپنے پارٹنر، جس کو کل تک یہ پارٹنر، آج یہ میرا خیال شاید بھائی کہہ رہی ہے، وہ اس کے ساتھ انوائٹ کرتی ہے. بلکہ میں نے خود اس کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ جو ساتھ ریمبو ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت منار پاکستان میں ہوں اور اس طرح کر کے لوگوں کو ساتھ ٹک ٹاک بنا رہا ہے صبح ارلی ان دا مارننگ. اب یہ والا پہلو جو ہے یہ ایف آئی آر کا حصہ نہیں ہے. اصل سٹوری ہی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ معاشرے میں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگ رہی ہے اور اس کا آگے سے وہ کاؤنٹر جواب یہ دیں گے، آپ ان لوگوں کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ ایکٹ کیا. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو قطعاً ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، اور ان لوگوں میں آپ صرف اور صرف لڑکوں کو شمار نہ کریں، ان لوگوں میں آپ اس لیڈی کو اور اس کا پارٹنر کو بھی شمار کریں. کیوں کہ انسٹیگیشن، ابیٹمنٹ یا اردو میں آنت یا سپورٹ جو ہے وہ سیکشن 109 کے پی پی سی کے تحت وہ اتنی ہی سزا کے متعمل ہوتا ہے بندہ جو اس ایکٹ کی صورت میں کیا ہوا جرم ہے. لیٹس سی اگر آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں شخص کو مرڈر کر دیں، یا اس کو آپ کسی طرح اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں یا اس کو آپ اس کو بھڑکاتے ہیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے وہی جرم کیا ہے جو اس شخص نے قتل کرنے والے نے کیا ہے. ایسے حالات کے اندر آپ کی سزا اور اس کی سزا جو ہے وہ ایکول ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ وہ تمام بچے لڑکے، میں ان کے سمپتی نہیں رکھتا ہوں، لیکن دیکھیں یوتھفل اوفینڈر قانون کے اندر ایک ہم ڈسیبلٹی سمجھتے ہیں، ایک ہم سمجھتے ہیں ایگزیمپشن ہے فرام دی کرائم. یوتھفل اوفینڈر کو آلویز کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستانی نظام کے اندر جو سسٹم ہے، جو 14 اگست ہے یا کوئی ایسے کوئی مواقع آتے ہیں، اس کے اندر جو ہمارا یوتھ ہے وہ اس کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ سڑکوں میں باجا لے کے نکل جائے اور موٹر سائیکلوں میں 4 لوگ بیٹھیں اور کبھی لبرٹی چوک میں اور کبھی کسی چوک میں کبھی کسی چوک میں لڑ بازی کریں. یہ ایکٹ ایسا ہے جس کو کوئی بھی آدمی ڈیفینڈ نہیں کرتا، ماں سوائے ایسے پیرنٹس جو سمجھ دیں گے صحیح بات ہے. میں بھی اگر فادر ہوں میں اپنے بچے کے ایسے ایکٹ کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے 14 اگست کو موب ہے، موب کے اندر آپ ایک لیڈی جائے، اور اب اس کا آگے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ کر دیتے ہیں جی کہ لیڈی چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کپڑے پھاڑنے کا حق ہوگا. نہیں، بالکل نہیں حق نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے بھائی نے پہلے یہ بات کی ہے کہ حق نہیں ہے. فیملیز وہاں بھی وہاں گئی ہیں نا، اب فیملیز اگر وہاں گئی ہیں تو پھر ان کو پکڑ کے ان کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے. لیکن یہاں پہ یہ ایکٹ کیوں ہوا ہے؟ ایک تو بالکل کلیئر کٹ یہ جو ہماری لا فورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو بھی یہ بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو لڑکے یوتھ وہاں پہ اکٹھی ہوئی تھی یہ ایک نیچرل وہاں پہ گیدرنگ تھی، یہ انلافل اسمبلی نہیں تھی. کوئی ایکٹ اس نظر سے نہیں لڑکے وہاں اکٹھے ہوئے تھے کہ آج کسی ٹک ٹاکر کو انہوں نے کپڑے پھاڑ دینے، یا کسی پلاننگ کے ساتھ کو اسالٹ کرنا چاہ رہے ہوں یا کرمنل فورس کسی کے خلاف یوز کرنا چاہ رہے ہوں. ہوا یہی ہے کہ انسیڈنٹ میں یہ جو بچی ہے یہ وہاں پہنچی ہے اور انہوں نے اپنی وہ جو ویڈیوز بنائی ہیں اس دوران لڑکوں نے اس کو انسٹیگیشن ہوئی ہے، جیسے یہ فلائنگ کس کا بتا رہے ہیں. لیٹ سی ایک لمحے کے لیے آپ سپوز کر لیں ایک لیڈی جو ہے وداؤٹ سیکیورٹی حصار وہ پبلک ایٹ لارج میں یوتھ کے ایک گروپ کو فلائنگ کسز دے رہی ہو، تو ایسے حالات کے اندر ری ایکشن جو ہے وہ نیچرل ہم نہیں بھی کہیں گے لیکن ہم کہہ سکیں مے بھی ایسا ہو جائے. تو آپ نے اس کو روکا نہیں. صاحب یہ جو فلائنگ کسنگ کی بات ہو رہی ہے ایک سیکس اپیل کی طرف ایک اشارہ ہے.
کیا اس کے اوپر کوئی خاتون کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے, کوئی مقدمہ بنتا ہے اس کے اوپر؟ اس نے بھی پبلک کے سامنے آ کر خود کو ایک اپیل کر رہی ہے کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اچھا, اس کے اندر دو طرح کے, میرا نقطہ نظر یہ ہے اسٹوڈنٹ آف لا, دو طرح کے کمپلیننٹ ہونے چاہیے تھے اس میں. ایک کمپلیننٹ تو ہر وہ شخص کمپلیننٹ ہے جس کی انسلٹ ہوئی ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا کے اندر. جیسے میں ایک عام پاکستانی ہوں, جیسے آپ ایک عام پاکستانی ہیں, کوئی بھی اور شخص جو کہ پاکستانی ہے اس کی جو پوری دنیا کے اندر انسلٹ ہوئی ہے اس میں بھی کمپلیننٹ ہوں, آپ بھی کمپلیننٹ ہیں. اس کمپلینٹ کے اندر وہ موب اور یہ ٹک ٹاکر, یہ دونوں ہی مجرم ہیں, دونوں ہی ملزم ہیں اس میں. کیوں؟ انسٹیگیشن اور اس کے بعد ایکشن, یہ دونوں نے مل کے کیا. تو میں آپ کو یہ عرض کروں, یہ جو لیڈی ہے اس کی اکرنس سے پہلے کی حد تک بیٹمنٹ اور اکرنس کے بعد جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ ان کا ایکشن ہے, اللیگل کرائم ہے, وہ اوفینس ہے. اس لیے میں نے یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ تمام جو نکات ہیں, انکلوڈنگ انسٹیگیشن, انکلوڈنگ انویٹیشن, انکلوڈنگ وہاں پہ اس طرح کا موب کریٹ کروانا. اور ایک اور بات بڑی اہم آپ نے غور سب کی کہ اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کیا کہیں بیک گراؤنڈ کے اوپر 14 اگست اور مینار پاکستان کا سایہ اور 14 اگست والا دن اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک کے اندر اس طرح کی حرکت یہ کروا کے کوئی پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی تو نہیں کی جانی تھی. اگر لیٹس ایک اور میں بات آپ کو, اس کے بعد میں اگلی بات آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں, ایک لمحے کے لیے ہم ان لڑکوں کی بات کو دوسری طرح سے دیکھتے ہیں جو اس مقدمے میں اب انوالو ہو رہے ہیں یا جن کو یہ انوالو کریں گے. ان کا یہ ایکشن ہے کہ انہوں نے بقول کمپلیننٹ کے اور پولیس کے اور جو بھی اس وقت بات آ رہی ہے, انہوں نے لڑکی کے کپڑے پھاڑ دیے. اب یہاں تک آپ سمجھیں ایک لمحے کے لیے اگر یہی محلے کے اندر کسی نے کیا ہو تو 354 پہلے تو پولیس لگاتی نہیں ہے, اور اگر لگائے بھی تو وہ بھی پتہ نہیں کب لگے گی, لگتی نہیں ہے, چلے لگا دی, سمجھ میں آتی ہے. وہاں پہ 354 لگانے کے بعد اتنا جرم ہو گیا ان کا. اب مجھے بتائیں کہ جو انسٹیگیشن, ابیٹمنٹ اور وہاں پہ سارا رول کروایا گیا, اس جرم میں پاکستان ڈیفیم نہیں ہوا, اس کے اندر پاکستان میں مسلم کمیونٹی ڈیفیم نہیں ہوئی, نظریہ پاکستان ڈیفیم نہیں ہوا. یہ سارے بھی کرائم ہیں, اوفینسز ہیں. آپ دیکھیں مردوں کی موڈیسٹی آؤٹریج نہیں ہوئی, 355 میں یہ بھی اوفینس ہے. آپ 354 کی بات کرتے ہیں, 354A کی بھی بات کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بیٹھیں اس انویسٹیگیشن میں تمام پہلوؤں پہ کریں. اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں 300/400 لوگ, ایک ایف آئی آر میں 300/400 لوگ. اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ وہاں پہ کھڑا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا تماشا, وہ بھی مجرم بن گیا, ملزم بن گیا اس میں. جو اس کو بچانے والا وہی ملزم بن گیا, جو ارد گرد کھڑے تھے وہی ملزم بن گئے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے صرف ٹو دی ایکسٹینٹ آف دوز پرسنس جنہوں نے اس کے کپڑے کھینچ کے پھاڑے ہیں, اس کے علاوہ ریمیننگ آل موب جو ہے وہ اس میں ایکیوز نہیں ہے, بلکہ میرے حساب سے کمپلیننٹ ہے. کیونکہ ان کو موب بنا کے اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ لڑکی کو ان کو ہٹ ملی, اور یہ وہی بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا, انڈیا سب نے اٹھایا, اور اس کے اندر وہ لوگ جو ہیں وہ مظلوم ہیں. اور یہاں پہ لیڈی سے کوشچن ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ جو ایکٹ کیا ہے اس کا جواب آپ دیں. اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف دوز پرسن جو کہ کپڑے کھینچنے میں, پھاڑنے میں اگر شامل ہیں. اس کے علاوہ 354 کسی پہ لاگو نہیں ہوتی. یس, بڑی سے بڑی بھی ہوگی تو 354A لاگو نہیں ہوتی. 354 جو ہے سمپل لاگو اگر ہوتی بھی ہے تو ٹو دی ایکسٹینٹ آف آل موبس ہوگی. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے اندر میڈیا اس کو اتنی ہائپ کریٹ کر کے بہت سے ینگسٹر کا بھی فیوچر اس میں انوالو ہونا ہے, اور پاکستان کی ہی انسلٹ ہو رہی ہے. ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سوچ بچار کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ممکن ہے یہ ایک انٹرنیشنل کو سازش بھی ہو سکتی ہے. بالکل عباس چدر صاحب, آپ نے بالکل یہ بات کی ہے کہ پاکستانی میڈیا نے اس کو ایک بہترین سٹوری بنا کر انٹرنیشنل میڈیا کے آگے تھالی میں رکھ کے اور اس کو بڑا پریزنٹ کیا. اور اب میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پاکستانی میڈیا اس کے اوپر شرمندہ بھی ہو رہا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. لے جی, اب یہاں سے ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد اسی کے اوپر بات کریں گے کہ اس آنے والے وقت میں پاکستانی میڈیا اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی اپنائے گا, انٹرنیشنل میڈیا کو اپنائے گا, کیا ریمبو صاحب اور اس کے ساتھ عائشہ اکرام پاکستان سے باہر جانے کی تیاریاں کریں گے, یا کہ وہ پاکستان میں کیسے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینس کریں گے. اسی کے اوپر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں.
پاکستان کے نمبر 1 سوشل میڈیا ایف پی نیوز کی پاکستانی عوام میں بے حد مقبولیت۔ ایف پی نیوز کا سلوگن عوامی سلوگن بن گیا۔ ہر زبان پر ایف پی نیوز، ہر پاکستانی کی آواز کی دھوم۔ ایف پی نیوز ہر پاکستانی کی آواز۔ 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 ایف بی 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 نیوز ہر پاکستانی کی آواز۔ آپ ضرور دیکھیے گا، ضرور سنیے گا۔ آپ کا خادم عارف لوہار۔ ہر پاکستانی کی آواز ایف بی نیوز کے لیے ہے اینڈ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد اب بات کر رہے تھے عائشہ کرام کیس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ سینئر قانون دان عباس چدر صاحب ہیں، میاں سہیل احمد تاج وائس پریزیڈنٹ پنجاب یونین آف جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، ایک بڑا المیہ ہے کہ کوئی بھی ٹک ٹاک سٹار، میں تو اسے ٹک ٹاک سٹار نہیں کہوں گا، میں اس کو بلکہ دمدار ستارہ کہوں گا، کہ وہ جب بھی کہیں بھی جاتے ہیں، کپل ویڈیو ہو یا وہ ویسے کپل ہوں یا ویسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا چکر ہو، تو وہ ایک دن پہلے ایک ویڈیو اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں کراچی کے فلانے مال میں اور وہاں پہ آ جائیں جس نے ہمیں ملنا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ پہلے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہاں کے جو جنونی نوجوان ہیں وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہلڑ بازی ہو جاتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کتنا کچھ اس کو روک سکیں گے؟ یہ تو بڑی ایک ملین ٹریلین کوشچن ہے کہ جب ایک خود کپل جو کہ اس کو اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ ہم نے فلاں ڈے کو ہماری فلانی جگہ پہ آ جائیں، ہمیں ملیں، جفیاں ڈالیں، جو دل کرتا کریں۔ اسی حوالے سے اس نے بھی جو ہے عائشہ کرام کا کیس دیکھا جائے تو ان کے مبینہ ذرائع کے مطابق اس نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی کہ ہم 14 اگست کو وہاں پہنچیں گے فلانے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ میرے فینز آ جائیں۔ اس نے جو کیا وہ آپ نے سارا سنا۔ اس میں ایک چیز میں بڑی واضح کر دوں ناظرین کہ یہ ایک غالباً 4 محرم کا دن تھا اور بڑا ہمارے لیے عقیدت مند بڑا سوگ کے دن تھے۔ وہاں پہ جا کے اس طرح کی جس نے ہلڑ بازی کی، وہاں پہ جا کے اس نے سین کیا میں تھوڑا سا آج کوئی میمیکری کر دیتا ہوں، لیکن میں ویسے کر تو نہیں پاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے دل آزاری ہو اس پروگرام سے۔ تو جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو یہ عائشہ کا ایک بیان تھا جس میں اس نے وہ فرما رہی تھی کہ جب میرے کپڑے پھٹ گئے تھے، جب میں زمین پہ لیٹی ہوئی تھی تو میرے آسمان کی طرف منہ تھا، میری آخری سانسیں چل رہی تھیں اور میں رو رو کے اللہ سے اپیل کر رہی تھی، یا اللہ پاک ان محرم کے دنوں میں میری آقا زادیوں کو آپ کے اوپر جب ان کے اوپر ایسا کوئی ظلم ہوا تھا تو آپ نے ان کو زمین شک کر لیا تھا، میرے اللہ مجھے بھی شک کر لیتے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کے اس کردار کے اوپر کہ آپ نے جو کیا اور آقا زادیوں کو آپ نے اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ کیا آپ کو شرم نہیں آئی تھی کہ آپ ویڈیو بنانے سے پہلے محرم کو بھول گئی تھی؟ کیا آپ اپنے آپ کو آقا زادیوں کے برابر کا سمجھتی ہیں؟ اور وہاں پہ آپ کو بتانا کا ہے یہی ہے کہ آپ کا ایک بیان جس میں آپ بتاتی ہیں کہ ساتھ ایک تالاب تھا اور تالاب میں کودنا چاہتی تھی لیکن میرے ساتھ والے ویڈیو جو اس کے پارٹنروں نے روک لیا۔ میں تو کہتا ہوں وہاں پہ پانی زیادہ تھا، آپ کے ڈوب مرنے کا مقام نہیں تھا، وہاں سے کوئی چلو لیتی پانی میں، اس میں ڈوبیاں لگاتے مر جاتے تو بہتر تھا، جس طرح سے آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر رکھ دیا ہے۔ میاں سہیل احمد تاج صاحب، وہی واقعہ ہو گیا ہے، اب یہ کیا کرنے جائیں گے؟ کیا خاتون پاکستان میں رہے گی؟ کس طرح یہ ہمارے معاشرے کو ڈیفینڈ کرے گی؟ کس طرح یہ آگے لاہ عمل بنے گا؟ کیا آپ کے مطابق جیسے آپ نے پروگرام کے پہلے اس میں فرمایا کہ یہ لگتا یوں ہے کہ پاکستان میں باہر جا کے بدنامی کا باعث بنے؟ جی گوہر صاحب، اب یہ گرفتاری ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں جی ہماری ایجنسیاں ماشاءاللہ کافی انٹیلیجنس ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں، کیونکہ قانون حرکت میں آتا ہے جب اس طرح کے جب ملک کی بقا کی جنگ چھڑے تو پھر ظاہری بات ہے ایجنسیوں کا رول بہت اہم ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبر اور میرا مطلب اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا تھا وہ ضرور سامنے آئے گا۔ کیونکہ آپ ایک چیز دیکھیں، عائشہ اکرم کی ایف آئی آر لانچ کرنے کے بعد اس نے بعد میں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں اپنا کیس واپس لینا چاہتی ہوں۔ اب کیس واپس لینے کا مجھے یہ بتائیں کہ جو عورت سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور پہلے یہ کہہ رہی ہے، اور اس کا وہ جو سلنڈر صاحب ہیں، وہ جو ریمبو صاحب ہیں، انہوں نے بیان یہ دیا ہے
کہ جی میرا دل کرتا ہے کہ جی میں خودکشی کر لوں، اور وہ بھی محترمہ پیچھے بیٹھ کے یہی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے اوپر اٹیمپٹ ٹو ڈو سوسائڈ کا یہ میرا مطلب ہے کہ ایک میسج دے رہے ہیں عوام کو، ہماری آنے والی نسلوں کو دے رہے ہیں، اس طرح بیٹھ کے سوشل میڈیا کو مس یوز کر رہے ہیں. یہ ٹک ٹاکر نہ تو گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح کی حرکات کر کے جب ان پہ کچھ بن جاتی ہے اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی گورنمنٹ ہمیں بچا لے، ہمیں ایجنسیاں ہمیں بچا لیں. یہ گورنمنٹ کو اپنی کمائی سے پہلے ٹیکس دے نا، تاکہ گورنمنٹ کو بھی پتہ لگے کہ آج یہ اپنے فین سے ملنے جا رہی. آئی جی صاحب کو بھی علم میں ہو، سی سی او پی لاہور کو بھی پتہ ہو کہ جی یہ بہت بڑی ٹک ٹاکر ہے اور آج اس کی سیکیورٹی وہاں پہ لگانی ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کو ٹیکس پیڈ کر رہے ہیں. یہ کیا دے رہے ہیں؟ یہ بے حیائی پھیلا کے. یہ اس کو پہلے میں محترمہ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عزت پردے میں رہنے سے ملتی ہے. بے پردہ عورت کی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ وہاں پہ فلائنگ کس کر رہی، میں اس کو بے پردہ کہوں گا. آپ جس لباس کا ذکر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ اس کا لباس پورا ہے، لباس کو چھوڑے، اس کی حرکات دیکھیں کہ وہ حرکات کس طرح کی کر رہی ہے نا. وہ بے پردگی نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی کو میرا خیال ہے جو عزت دار غیرت والا بھائی ہے یا باپ ہے وہ یہ چیز ہرگز برداشت نہیں کرے گا. میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں آپ کو. میری سسٹر کے گھر سے 20 تولہ سونا چوری ہو گیا. گور صاحب جی سننے والی بات ہے، میرے سسٹر کے گھر سے 20 تولہ سونا چوری ہو گیا. میرے والد صاحب کو فون آیا، انہوں نے بتایا جی گھر سے اس طرح سونا غائب ہو گیا. میں بھی ساتھ گیا، میرے والد صاحب بھی گئے، بیٹھے، بنوئی بھی تھا، سسٹر بھی بیٹھی. پوچھا کیا ہوا جی؟ بس ادھر رکھا ہوا تھا اور کبڈ سے غائب ہو گیا جی. اب پتہ نہیں ملازم لے گیا، باہر سے کوئی بندہ آیا، کس طرح چوری ہوا کچھ پتہ نہیں. تو بنوئی میرے نے کہا کہ ابو جی یہ نا کس طرح کرنا، پولیس کو انفارم کرنا ہے، ایف آئی آر کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں. میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ میری بیٹی کا قصور ہے، میری بیٹی نے اس کی کیئر نہیں کی، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. لہٰذا اب اگر میں ایف آئی آر لانچ کراتا ہوں یا پولیس آتی تو وہ سٹیٹمنٹ دے گی. میں عزت دار گھرانے سے ہوں، میری غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میری بیٹی پولیس کے سامنے بیٹھے اور وہ سٹیٹمنٹ دے، وہ اس سے سوال پوچھے. انہوں نے فوری کہا کہ یہ میری بیٹی کی غلطی ہے، نہ میں ایف آئی آر لانچ کروں گا نہ میں رپورٹ کراؤں گا. اب یہ ٹک ٹاکرز جتنے بھی ہیں یہ بے پردہ ہو کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے وقار کو بدنام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم ٹک ٹاکر ہیں، ہماری ادھر آئی جی صاحب ہماری وہ رکھوالی کریں، وزیر اعظم صاحب رکھوالی کریں. تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کو اور بھی کام ہے. یہ سارے ٹک ٹاکرز کے خلاف تو میرا خیال یہ باز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میں بلکہ اس پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھانا چاہوں گا کہ ان کے خلاف بڑی سخت قسم کی کوئی قانون پاس ہونا چاہیے. یہ ٹک ٹاکرز بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور اس سے سورس آف انکم بنایا ہوا ہے. اور میرے خیال سے گور صاحب میں ویسے ٹو بی فرینک آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ اگر ٹک ٹاکر یوز ہے تو اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے جو فلاح اور اس کے اس طرح کے میسج حدیثیں وغیرہ فارورڈ کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. لڑکیوں کا پاکستانی میڈیا میں ٹک ٹاکرز میرا خیال ہے ٹوٹل بین ہونا چاہیے کہ ٹک ٹاک پہ لڑکی کی آئی ڈی کسی بھی طرح رجسٹریشن ہونی نہیں چاہیے. یہ میں اس پلیٹ فارم سے آواز بلند کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی گورنمنٹ سے بھی یہی کہوں گا کہ اس کے بارے میں آنے والے وقت میں یہ مزید اس طرح کے حالات نہ ہوں. بڑا سخت قسم کا قانون بنانا چاہیے اور یہ عورتیں تاکہ اس طرح بے پردہ ہو گئے تو نعرے لگاتی ہے اور پاکستان کے وقار کو خراب کرنے کی کوشش. سر صاحب کیا اگر ٹک ٹاک پہ خواتین کی جو رجسٹریشن ہے یا اس کے اوپر کوئی فلٹر لگا دیا جاتا ہے تو اس سے کیا خواتین کے مطلب میل اور فیمیل جینڈر میں کوئی اس طرح کا ایک تنازع پیدا ہو جائے گا کہ آپ کو یہ لگتا ہے؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پروگرام سے پہلے میرے ساتھ آپ جب بات ہو رہی تھی تو اس پہ ہم نے ایک چیز کا تھوڑا سا اس کے اوپر ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کیا کر سکتے ہیں. کیا اس ایپ کو اگر ٹک ٹاک بند ہے، ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا ہوا ہے، یہ ایک نئی ایپ آئی ہوئی اس کے مقابلے کی جسے سنیک ویڈیو کہتے ہیں، اس کو کیسے بند کیا جائے گا؟ اس کے اوپر کوئی آپ بھی کوئی پٹیشن دائر کر سکیں گے اس پروگرام کے توسط سے؟ یہ آپ کا بھی ایک اخلاقی حق ہے کہ قوم کی بیٹیوں کو بے پردگی سے بچایا جائے، قوم کی ہون یا نوجوانوں کو اس چیز سے بچایا جائے. میں آپ کو بہت سے ایسی چیزیں دکھا سکتا ہوں. اگر آپ یونیورسٹیز میں جائیں، کالجز میں جائیں، سکولوں میں جائیں، بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے، سب نے موبائل نکالے ہوئے ہیں، سب نے ڈانس گانا، ناچ گانا، بےہودگی، بے پردگی سب کچھ پھیلا رہے ہیں. نئی نسل تباہ ہو رہی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے لیے نہیں بنایا گیا تھا
خدا نہ خواستہ اگر آپ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جیسے ہمسائے ملک میں امارات اسلامی وہاں پہ آج بہت اچھا نظام لے کے آ رہی ہے، کہیں پاکستان میں ایسا نفاذ ہوتا ہوا نظر مجھے آتا ہے، تو چدر صاحب کیا بنے گا اس کے اوپر؟ کیا قانونی کارروائیاں کیا کی جا سکتی ہیں؟ فلٹر کیسے لگائے جا سکتے ہیں؟ پاکستانی کے کون سے ادارے ہیں؟ کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کو بین کروانے کے لیے آپ کس حد تک اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گول بھائی، اس میں گزارش یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان آپ کو پرووائڈ کرتا ہے پریامبل کے اندر کہ آپ نے اسلامک وے آف لائف کو پروموٹ کرنا ہے، اور کوئی بھی قانون جو ہے وہ اللہ کے قانون کے متصادم پاکستان کے اندر نہ بن سکتا ہے نہ امپلیمنٹیبل ہو سکتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ یہی قانون جو ہے یہ آپ کو فریڈم آف سپیچ بھی دیتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. وہی قانون آپ کو آپ کی پروٹیکشن آف فیملی بھی کرتا ہے، وہی قانون آپ کی پروٹیکشن آف مائنورٹیز بھی کرتا ہے. وہی قانون جو ہے وہ آرٹیکل 31 میں آپ کو گورنمنٹ کو اس لیول پہ باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسلامک وے آف لائف کو پروموٹ کرنا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ کی جو ریسٹرکشن ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف جینڈر، میرا ذاتی نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن انڈر سرٹن ریسٹرکشن اینڈ رولز جو کہ قانون آپ پہ لاگو کرتا ہے. اب سب سے پہلے قانون ہے اسلامک لا یہ ہے کہ ہماری خواتین کو پاکستان، جو کہ آبویسلی اس طرح کا افغانستان جیسی صورتحال تو نہیں ہے لیکن بہرحال اسلام کے نام بڑا ملک ہے، اور اسلامک لا کے مطابق کوئی بھی فیمیل جو ہے وہ اس طرح بے پردہ ہو کے پبلکلی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر سکتی. تو یہ تو بیسک ہمارا دین جو ہے جو ہمیں قبر میں ساتھ ہم نے لے کے جانا ہے، یہ سب سے پہلے تو اس کی پروموشن ہونی چاہیے. انفیکٹ آپ جب تک لوگوں کو کریکٹ نہیں کرتے، آپ قانون بنا بھی لیں. اب دیکھیں جیسے 354 ایک سیکشن موجود ہے، ڈیتھ پینلٹی ہے، لائف امپریزنمنٹ منیمم ہے، اس کے باوجود بھی ایسے جرم ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ گرومنگ پروجیکٹس کریں. دوسرا، گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا ایپس لائک ٹک ٹاک ہو گئے، سنیکس ہو گئے، یا لائکی شاید اس طرح لائکی بھی ہے، تو ان کے متعلق کچھ اسپیشل لاز ضرور کریٹ کرے، رولز بنائے. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی کپل ویڈیو بنا رہا ہے، اس کپل نے ویڈیو کے اندر سرٹن ریسٹرکشن جیسے سینسر ہوتا ہے ویسے آپ اس کو سینسرشپ اس کی بنائیں، جیسے فلموں کے اندر آپ سینسرشپ اپروو کرتے ہیں. تو اگر کوئی ٹک ٹاکر اپنی کوئی بھی ویڈیو لگانا چاہتا ہے تو فرسٹ آف آل وہ ان رولز کے تحت اس کے مطابق سینسر ہو، اور اس کے بعد ان کا ٹک ٹاک جو ہے وہ وائرل ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب ریسٹرکشن کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اب انہوں نے آپ کا جو یہ ایپس مینجمنٹ ہے وہ بھی سرٹن ریسٹرکشن امپوز کر دیتی ہے. اگر آپ بہت زیادہ ولگر قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بین کرتی ہیں. لیکن اس کا حل کیسے نکالتے ہیں یہ لوگ؟ حل یہ ہے کہ آپ نے آدھی ٹانگیں ننگی کر لیں. اب ہمارے معاشرے میں ایک عورت کی جو ہے وہ پنڈلیاں ننگی ہونا ہے بڑا میٹر کرتی ہے. آپ یورپ میں یا امریکہ یا کسی اور ایسے ملک میں نہیں ہے جہاں پہ آپ سی سائڈ پہ ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کس نے کیا پہنا ہوا. آپ جب یہاں پہ اپنی پنڈلیاں ننگی کر دیتی ہیں تھوڑی بہت، تو یہ انفیکٹ ان کے رولز کے مطابق تو وہ پورے نہیں اترتے، یعنی کہ اس کو بین نہیں کیا جاتا. لیکن پاکستان کے اندر تو یہ بین ہو سکتا ہے نا. آپ انسٹیگیشن کے حوالے سے ایک رولز بنائیں، اس کے اوپر پیمرا کو چاہیے سختی سے امپلیمنٹ کرے. اور جو بھی ٹک ٹاکر فیم حاصل کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے. اس سے پہلے وہ جو گولڈ پہن کے ایک لڑکا تھا، وہ بھی جناب بڑا بندہ سونا پہنا ہوا تھا، اس نے پتہ کتنے کلو وہ کہتا ہے پہنا ہوا ہے، اور وہ پتہ نہیں کس کو بلا کے پاکستان کے اندر اس نے بیچا ہے. اسی طرح سے وہ دوسرا دیکھیں، وہ جو ہر خاتون کے بعد جا کے تو چیخے مارنا شروع کر دیتا تھا، کبھی لڑکیوں کو روک کرتا تھا میرا ناک صاف کر دو، فلاں کر دو. ان کو جب جوتے پڑے ہیں نا، انفیکٹ ان کو جوتے پڑنے سے 15 اور ٹھیک ہوئے ہیں. اور آپ رولز بنا کے، ہمیں کسی کی فیم کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی عوام کسی کو پسند کرتی ہے کسی کی ایکٹنگ کو تو اچھی بات ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ایک فیملی کہیں جا رہی ہے تو ٹک ٹاکر اس کے اوپر پانی پھینک کے تو بعد میں کہ جی مجھے پتہ نہیں کس نے پھینکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو روکنا چاہیے اور اس کے لیے رولز بالکل بنائے جا سکتے ہیں. البتہ فیمیل جینڈر کو مکمل طور کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا سے اور آپ کو فریڈم جو بات کرنے کی بات ہے یا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے، اس والے سے اگر آپ جینڈر کو کمپلیٹ اجازہ کر دیں گے تو ایک نئی ڈبیٹ چھڑ جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے اس کے اندر، بلکہ میری رائے بھی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا گورنمنٹ کو، کہ آپ فوری طور کے اوپر اس کو ایزی نہ لیں. یہ سچویشن ایزی نہیں ہے.
بہت سے لوگ لٹے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں، بہت سے لوگ ان کے ہاتھوں سے چیٹنگ ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ. اور اب یہ کل کا واقعہ تو پاکستان کے ساتھ چیٹنگ ہوگی نا. پاکستان چیٹ ہو گیا کل. کیسے؟ جب آپ 14 اگست والے دن اتنا بڑا آپ نے ایک ایکٹیویٹی کر کے پوری دنیا کو ہماری طرف متوجہ کر دیا اور کہا کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلا تو آپ کو سوال کا جواب یہ ہے کہ قانون اٹ سیلف اللہ نے بنا دیا. اب اللہ کے قانون کو نہ مانے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ امپلیمنٹیشن کے لیے رولز بنا دے. اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ اپنی ڈیوٹی سے انحراف کر رہے ہیں. فردر سر آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. یہ ایڈمیٹڈ ہے، بالکل ہو رہا ہے، 100% ہو رہا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا سورس ہے جو آپ اٹھاتے ہیں فون اور وہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بنتی ہے اور اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. آپ چاہے اس میں کچھ بھی بکواس کر دیں، چاہے آپ جو مرضی کہہ دیں، وہ جب تک اس کے اوپر پکڑ ہونی ہے نا پوری دنیا کے اندر آپ کی جو ہے وہ بدنامی پاکستان کی ہو چکی ہوتی ہے. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ آنے والے وقت میں مزید کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو گورنمنٹ کو فوری طور پہ کرنا چاہیے رولز. ہاں جہاں تک بات ہے ہماری حد تک کہ ہم اس کو کورٹ کے اندر لیٹ سی آنے والے دنوں میں اگر گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی رولز نہیں بناتی تو بالکل ہم اس کو ٹچ کریں گے اور ہم ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ اب پاکستان کی عزت کی بات آ گئی ہے. تو چاہے یہ کورٹ آگے دیکھے گی کہ کورٹ اس کے اوپر انٹرفیئر کرتی ہے، ڈائریکشن کو گورنمنٹ کو پاس کرتی ہے نہیں کرتی ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اوپر پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کریں گے. اور اس حوالے سے نہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ آؤٹ کر دیں، اس حوالے سے کہ ایٹ لیسٹ سینسرشپ جو ہے وہ بھی لائک فلموں ڈراموں کی طرح یہ جو ٹک ٹاکر سٹار بن کے اپنے آپ کو لوگوں میں یہ جو کر رہے ہیں پرووک لوگوں کو انسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو تاکہ کوئی چیز آتی ہے تو سینسر میں جائے اور اس کے بعد آگے اپلوڈ ہو. اسی طرح میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ پاکستان کے اینٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اپنی ذات کو، جیسے میاں صاحب نے کہا کہ گھر کی بات کو گھر میں بھی بات کو رکھنا پڑتا ہے. لوگ تو آپ کو کہیں گے کہ یہ مواد لیں، اس کو اچھالیں، آپ کا ریٹنگ بڑھے گی، لیکن وہ مواد آپ کے پاکستان کے لیے زہر قاتل بن گیا. آج دیکھیں پوری دنیا آپ کے اوپر اب ڈسکس کر رہی ہے، آپ کے مردوں کو، آپ کی خواتین کو. اگر یہی گھر کی جس طرح میاں صاحب کے گھر کے اندر انسیڈنٹ ہوا اور انہوں نے کہا جی میں اپنی بیٹی کی بات ہے، میری بیٹی کی غلطی ہے، تو انہوں نے اس کو دبایا کہ چھوڑیں FIR رہنے دیں، جو لے گا سو لے گیا. ٹھیک ہے، ہم اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس طرح کریں گے تو جرم جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. قانون کو اپنے آہنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے، لیکن قانون کے نپٹنے کے راستے کو ہمیں ایکسپوز کر کے پوری دنیا کو متوجہ نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے انسیڈنٹ، اب ایک میں مثال آپ سے آخری بات کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی آبادی لگ بھگ 24-25 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اس کے اندر ایٹ لیسٹ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کچھ نہیں ہے تو 12 سے 14-15 کروڑ کے لگ بھگ ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ موسٹلی یہاں پہ ینگسٹر ہیں. اور میل کی بات کریں تو اس میں سے اگر ٹوٹل بات کریں تو 12-13 کروڑ میل میں مرد یہاں پہ بچے ینگسٹر موجود ہیں جو کہ 7 سے 8 کروڑ کی تعداد میں بنتے ہیں. 10 لوگوں کی حرکت کو پورے پاکستان پہ امپوز کر دیا آپ نے. 10 لوگوں کی انلیگلٹی کو، 10 لوگوں کی ہیرسمنٹ کو، ایک لمحے کے لیے مان لیں ہیرسمنٹ ہی ہے، تو آپ نے پورے پاکستان کے مردوں پہ امپوز کر دیا. وہ جو باقی کروڑ مرد ہیں وہ کہاں جائیں گے، وہ کیسے ڈیفینڈ کریں؟ اور وہ خواتین جو گھروں میں پابردہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے یہ ایکسپوز کر کے ان کے متعلق کیا میسج دیا؟ تو جہاں پہ جو غلط ہے اس کو کہیں غلط ہے، جہاں وہ جرم کرتا ہے اس کو سزا دیں. لیکن جو غلط کر رہا ہے، چاہے آپ کا بھائی بھی ہے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، چاہے بیٹی ہے، جو غلط کرتا ہے آپ اسے کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ غلط کیا ہے. یہاں پہ جو اس بچی کا معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی اس کو ہم کریٹیسائز کوئی بندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ غلط کی ہے؟ یہ غلط کہنے کے اوپر آگے سے آپ کہتے ہیں آپ عورت کو استحصال ہو رہا ہے. یہ ایک سوچ کو تبدیل کریں. چلر صاحب ایک واقعہ اور بھی لاہور میں ایک گزشتہ دن واقعہ پیش آتا ہے عائشہ اکرم کے حوالے کے بعد. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سٹوری کو ٹرن آف یا ٹرن آؤٹ کرنے کے لیے یہ وہی اسکرپٹ ہے، یہ وہی ایلیمنٹ ہے جو اس سٹوری کو دوسری طرف دھکیلنے کے چکر میں یہ کروایا گیا ہے یا کیا گیا ہے. ایک مشہور ہے اشارہ ہے لاہور کی جہاں پہ ایک خاتون کوئی چنچی رکشہ میں جا رہی ہوتی ہیں، بلٹ باز نوجوان 9-10 موٹر سائیکلیں جو کہ اس کے پیچھے لگتی ہیں، اور ایک نوجوان جو کہ میں اس کے اوپر بھی اس کو بھی بڑا بہترین قسم کا محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے وہاں پہ موٹر سائیکل پہ اتر کر ایک ہیرس کی دست اندازی کی اور اس کے ساتھ خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کی. اس کے اوپر بھی ایک مقدمہ درج ہوا اور سر وہ بھی 354 کے تحت درج ہوا ہے، اس پہ باقی فینس بھی لگی ہیں.
کیا وہ مقدمہ بھی اسی کے ریلیٹڈ؟ جی ریلیٹڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں 354A ہے، پنشمنٹ چینج ہے، یہاں پہ سزائے موت ہے اور منیمم لائف امپریزنمنٹ ہے. 354 کے اندر سمپل سزا جو ہے وہ 2 سال ہے. اب فرق دیکھیں آپ یہاں پہ، یہ جو غلیظ آدمی ہے جس نے یہ غلیظ حرکت کی ہے اس بچی کے ساتھ، وہ رکشے میں بیٹھ کے 3 بہنیں جا رہی ہیں یا کزن جا رہی ہیں، ایک چھوٹی بچی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اس جو غلیظ آدمی نے یہ جو گھٹیا حرکت کیا اس رکشے والے بچیوں فیملی کے ساتھ، ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے. یہ ہے وہ ایکچوئل کلپریٹ. وہ بچیوں نے یہاں پہ ہم کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ لڑکے نے صحیح کیا اور لڑکی نے غلط کیا؟ بیکاز کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بچی اپنا ٹھیک ہے 14 کو نکلے اپنے رکشے پہ جا رہے ہیں. اب یہ جو غلیظ آدمی نے بڑھ کے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ 354A اگر سیکشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ اور کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ لاگو ہونی چاہیے. کیوں کہ 3 فیملی میں بچیاں جا رہی ہیں، کسی کی بیٹیاں بھی جا رہی ہوں، اور ان کے آپ اٹھ کے جناب ان کو آپ اس طرح کی ہراسگی کریں اور اس طرح ان کو ٹچ کریں، تو سب سے پہلے تو ان کا جو ہے نا سافٹ ویئر، وہ جو تھانے دار کرتے تھے نا اپڈیٹ، وہ اس طریقے سے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. اور اس کے بعد یہ 354 بیلیبل آفینس ہے. جہاں پہ آفینس بنتا ہے ایکچوئل آفینس، وہاں پہ آپ دیکھیں وہ پوری میڈیا کے اس وقت اس کو دکھایا جا رہا ہے. تو یہ بھی آپ کے بات درست ہے کہ وہ سیکنڈ کلپ لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری پاکستان کی عوام کا ڈائیورٹ ہوا، یہ کلپریٹس لڑکوں سے ہٹ کے اس ٹک ٹاکر کی طرف انہوں نے نیا کلپ چھوڑ دیا. اب وہ جو بات ہے وہ چھپی ہوئی بات ہے، اس کو ایکسپوز کرنے والوں کے خلاف سائبر کرائم کے تحت ایکشن ہونا چاہیے. جس بھی وہ فون سے اپلوڈ ہوئی ہے اس کے خلاف سائبر کرائم کے تحت وہ FIR سائبر کرائم کے لاز کے تحت ہونی چاہیے. 354 سمپل یہاں نہیں بنتا ہے. اس بے غیرت آدمی کے خلاف جس نے اس بچی کے ساتھ یہ ہراسگی کی ہے، اس کے خلاف بھی سائبر کرائم کے ساتھ آفینسز ایڈ کریں. اس کو 354 کے ساتھ اس نے مجھے لگتا ہے کہ اس بچی سے کوئی چیز چھینی بھی ہے، وہ بھی ڈالیں اس کے اوپر سیکشن 392 ڈالیں یا 395 ڈالیں یا 379 ڈالیں یا 382 ڈالیں، جو سیکشن ریلیونٹ ہے وہاں پہ ڈالیں، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. وہاں پہ لڑکوں کو انسٹیگیشن ہوئی ہے، وہاں پہ آپ اس کے ساتھ ایکول ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. یہ ہے معاشرے کی شکل جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. یہاں پہ ایک مرد کا قصور آتا ہے، یہاں پہ اس غلط گندی سوچ کا ایک منظر آتا ہے سامنے. وہاں پہ موب کے اندر آپ 354A میں 50 لوگوں کو پکڑ لیں، 100 لوگوں کو جیل میں ڈال دیں. اصل جیل میں ڈالنے والے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کرواتے ہیں. کرنے والا وہاں پہ، میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ کرنے والے کی وہاں نیت نہیں ہے، اور یہاں کرنے والا جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہوا ہے کہ وہ ایک جاتی ہوئی بچی کے ساتھ اس طرح ہراسگی کرتا ہے. تو میں آپ کے یہاں سے چینل کے حوالے سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے کارپوریٹس کو پکڑیں جو کہ ہماری بیٹیوں کو باہر نکلنے کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگانے پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو جوتیاں مارے اور ان کے خلاف سخت سخت کارروائی ہونی چاہیے. میرا ذات طور پہ نقطہ نظر اس میں یہی ہے. پوائنٹ آ گیا چدر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کے ساتھ امیر صاحب، ایک واقعہ آپ کے سامنے پھر ایک سامنے آیا، اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی، یا کوئی اور ہمیں کوئی واقعہ دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ اور میں آخر میں یہی آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ کوئی ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان میں خواتین کو اس طرح سے حرکات کر کے پاکستان کی امیج کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی بیرونی قوتیں لگتی ہیں آپ کو اس سارے پہلو کے پیچھے؟ اس سٹوری ہے، حرکات و سکنات آپ کے ہمارے معاشرے میں چل پڑے ہیں، اس سارے کے پیچھے کوئی سٹوری اور بھی اسکرپٹڈ ہے جس کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کے اوپر میرا جہاں تک اپنا نقطہ نظر ہے، جس طرح کا یہ مینار پاکستان کا واقعہ ہوا ہے، یہ مجھے زیادہ سے زیادہ اس کے چانسز یہ پلانٹڈ ہے نا. اس کے اوپر اس جو جان ریمبو بنا سلنڈر صاحب، اس کی مجھے لگتا ہے کہ پوری وہ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ پہلے ہوا نہیں، کیونکہ یہ باہر چلے گئے ہیں، ان کو باہر بھیج دیا گیا، اس کے بعد پھر یہ واپس آئے ہیں. کیونکہ اس کے اندر پرچہ واپس FIR واپس لینے کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے پلانٹڈ بندے اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں. جب پولیس نے ان کو ڈالا ہے تو ان کو تکلیف پہنچی ہے اور انہوں نے اس کو واپس لینے کی کوشش کی ہے، تو اسٹیٹ حرکت میں آئی، انہوں نے اس کو گرفتار کیا، اس کو عائشہ کو بھی پکڑا، اس کو بھی پکڑا. اور میرا خیال ہے اس کے پسے پردہ جو بھی حقائق ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں جلد سے جلد ہمارے سامنے آ جائیں گے، پھر اس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے. جی تو ناظرین، ہمارے معاشرے میں عورت کا ایک مقام ہے. ہم نے کئی پروگرام میں خواتین کی ہراسگی کے حوالے سے مردوں کو اور جرم کی نشاندہی کی، اور جرم کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کو سزائیں دلوائیں، سزائیں دلوانے کے بعد لوگوں کو انصاف تک کی آواز اٹھاتے رہے.
خواتین ہمارے معاشرے کا اہم جز ہیں، اہم حصہ ہیں، اور ہمارے اس جینڈر کے لیے ایک خاتون جو ہوتی ہے، ایک عورت جو ہوتی ہے، وہ سب کی ایک ماں ضرور ہوتی ہے. ہم سب اس کے لیے عورتوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان عورتوں کو ان کے حقوق کی برابر کی ان کا حق ہے کہ وہ اپنے برابری کے حقوق کے مطابق، پاکستانی لا کے مطابق اگر وہ یہاں پہ رہنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ساری فیسلٹیز ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.